अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर मोहम्मद शहजाद कहते हैं और मैं इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ मोहम्मदपुर में डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और साथ मेरी एक जिम्मेदारी और भी है कि मैं कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट रेडियो टीवी एंड फिल्म एक डायरेक्टरेट है उसका डायरेक्टर भी हूँ। आज आवाज़ बहावलपुर में इज़हार ख्याल प्रोग्राम के अंदर हमने मदऊ किया है अपने दो दोस्तों को, माहिरीन हैं आप अपने अपनी मैदानों के, अपने अपनी फील्ड्स के। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद अली ख़ान। आप जाहिद अली ख़ान साहब पेशे के एतबार से सहाफ़ी हैं और आप ग्रुप एडिटर हैं इत्तफ़ाक़ राय ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के। इसके अलावा जाहिद अली ख़ान साहब बहुत शानदार ड्रामा राइटर हैं। इनके बहुत सारे लिखे हुए ड्रामे वीडियो पाकिस्तान के नेशनल लुकअप से बहुत दफ़ा नशर हो चुके हैं और कई एक को तो कौमी सतह पे माना भी गया है। साथ साथ आप बहुत अच्छे कॉलम निगार हैं, बहुत अच्छे मुतरज्जिम हैं और दानिश्वर, अदीब और शायर आप हैं। हमारे साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नदीम साहब, आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में उस्ताद हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में और आपके बहुत सारे जो तहकीकी मकालात हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे माने गए हैं और पब्लिश भी हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि डिजिटल जो मीडिया है उसके हमारी तालीमी ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी पर क्या क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। और इस बारे में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब से डिजिटल मीडिया की हमारी ज़िंदगियों में आमद हुई है उसके बाद ज़िंदगी के तमाम जो रुख थे वो बिल्कुल यकसर तब्दील होकर रह गए हैं। पहले हम कुतुब नहीं किया करते थे, हम आपस में गुफ्तगू किया करते थे और इस तमाम गुफ्तगू के अंदाज और जो फॉर्मेट्स थे वो भी मुख्तलिफ थे और मौज़ूआत भी मुख्तलिफ थे। आज डिजिटलाइज जब चीज़ें हो गई हैं तो उसमें मीडिया में सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि आप बड़ी स्क्रीन से स्मॉल स्क्रीन पे आ गए और करीब से दूर यूँ चले गए कि दूर वाली चीज़ें आपके करीब आ गई और करीब वाली जो फिज़िकल चीज़ें थी वो आपसे दूरी इख्तियार कर गई। इन तमाम मिले जुले ख्यालात के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे और हम आपको अपने जो आवाज़ बहावलपुर चैनल है इसमें ये भी बताते चलें कि आज इज़हार ख्याल के उन्वान के तहत ये पहला हमारा प्रोग्राम है और इस पहले प्रोग्राम के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनका फीडबैक क्या होता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम मुख्तलिफ दोस्त अहबाब से गुफ्तगू करते रहा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल होगा जनाब जाहिद अली ख़ान साहब से। ख़ान साहब आप ये फरमाइएगा कि ये जो डिजिटल मीडिया है इसकी आमद के बाद आपने तो सारे अदवार देखे हैं माशाल्लाह। मेरी भी ज़्यादा आपसे बहुत कम उम्र तो नहीं है लेकिन हमने वो देखी चीज़ें कि जब ये हमारा लेटेस्ट मीडियम नहीं था उस वक्त हमारे जो ज़िंदगी के समाजी रवैये थे वो मुख्तलिफ थे। तो आप क्या समझते हैं कि जो डिजिटल मीडिया है इसने समाजी रवैयों को जो है थोड़ा सा मुनफरिद किया है, तो उसमें कोई बात अच्छी है या आप समझते हैं कि कुछ नुकसानदेह भी हो सकती हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो सवाल आपने पूछा मुख्तसर इब्तदाई तौर पर तो मैं कहता हूँ कि नुकसान है इस सोशल मीडिया के इस मीडिया में जिसे हम डिजिटल मीडिया कह रहे हैं इसने मजमूई तौर पर जल्दबाजी पैदा की है। जो हमारा दौर था जिसमें हमने साफत की प्रिंट मीडिया की तो उसमें खबर देने से पहले कई मराहल से वो गुजरती थी। अब डिजिटल मीडिया में जो है वो ब्रेकिंग के चक्रों में उसमें वो चलने लगनी बंद हो गई और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि खबर चलाने की जल्दी होती है, बाद में शायद बेशक उसकी माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़ जाए, जबकि ये सहाफ़त के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। तो मेरे नज़दीक तो चूँकि मैं प्रिंट मीडिया में ज़्यादा वक्त मैंने काम किया है तो ये फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आया है कि इसमें गैर जिम्मेदारी का अंसर बढ़ गया है। नंबर 2,
खबर की तहकीक के साथ साथ खबर की तरतीब और तदवीन में भी अब ख्याल नहीं रखा जाता। पहले खबर को भी अदब पारा समझ के उसको लिखा जाता था। अब ये मैं नहीं किसी भी मैं चैनल को देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है और मैं सोचता हूँ कि वो खबर सुन के कि इससे बेहतर अंदाज में लिखा जा सकता था। तो बात लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना, डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इसने मुदीर का इदारा खत्म कर दिया। अगर आपने डिजिटल मीडिया का सही फ़ायदा उठाना है, और जैसे ये नए स्टूडियोज बन रहे हैं, आवाज़ बहावलपुर में बैठे हुए हैं, तो ये नौजवान अगर इनकी प्रॉपर तरबियत हो जाए तो ये इसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये अपनी मुताबिक करते रहेंगे तो इसके नुकसान भी आएंगे। तो आप यहाँ मौजूद हैं और यकीनन इस स्टूडियो के ऑनर जो हैं वो इससे सीख रहे होंगे। तरबियत, डिजिटल मीडिया जब शुरू हुआ है तो उसकी तरबियत नहीं थी। प्रिंट मीडिया की तो सैकड़ों साल की तारीख है, तो मेरा ख्याल है उसके नुकसान ज़्यादा हैं। और आपने रेडियो का मैंने जिक्र किया था ड्रामे का, तो आपको ये बताता चाहूँ कि जो रेडियो पाकिस्तान के कुल पाकिस्तान मुकाबला था ड्रामा फेस्टिवल 2020, तो वो मैं ही उसका विनर था। उसमें कराची दूसरा और लाहौर तीसरा था, बहावलपुर पहला था। आप बड़ी अच्छी बात की जाहिद खान साहब, आपने ये बताया कि जो एक हमारा ख़ास एरिया है जो सहाफ़त का है, उसमें तो आई ही है जल्दबाजी, और आपने उनके जो तेज़ी से जो रुझानात हैं उनमें तब्दीली के भी जो मामलात हैं उसका भी जिक्र किया। और जो बात आपने की चलने की, यानी फ़िल्टर नहीं हो रही चीज़ें कि बग़ैर किसी इदारत के, बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के वो चीज़ें जा रही हैं। उसे हम वॉच डॉग कहते हैं कि हमारे पास जो लोग उसको असेस करने वाले हैं, उसको काट छांट करने वाले हैं, या उस पर की ख़ास किस्म की जिम्मेदारी आयद होती है, तो वो जिसके दिल में जो आ रहा है वो तो ये कर ही रहे हैं। जी, ये बात है। तो ये तो हो गई हमारी ऐसी एक ख़ास फील्ड जिसमें सहाफ़त। तो जनाब डॉक्टर आसिफ नदीम साहब, आपका ताल्लुक़ बराह रास्त एक ऐसे शोबे से है जिसका ताल्लुक़ तालीमी कह लीजिए सरगर्मियों से है, तरबियत और तालीम और तरबियत से, तरबियत से भी और दोनों उससे है, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो हमारा ये तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान है नौजवानों में भी है, तो नौजवान कहना ज़रूरी नहीं है, अब तो जो हमारे ज़्यादा उम्र के लोग, उम्र रसीदा लोग हैं, उनमें भी बहुत बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या तालीमी मामलात में भी इसके कुछ असरात मुरतब हुए हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया। आवाज़ बहावलपुर में मैं आज आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो एक चैनल है इसका आज आपके तवस्सुत से इज़हार ख़याल का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसमें जो गुफ्तगू हो रही है वो नाज़रीन तक पहुँचेगी और नाज़रीन इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। तो आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इस चैनल के जो हेड हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, जब हम तालीम को जदीद दौर में रखते हैं या आज के मॉडर्नाइज्ड दौर में रखते हैं, तो तालीम की जहतें जो हैं वो अब इनोवेटिव होती जा रही हैं। अगर हम कन्वेंशनल टीचिंग पे जाएं तो शायद आज उसकी ज़रूरत उतना नहीं रही। दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, इंफॉर्मेशन का जो गैलप है वो छलांग लगा के हमने अब हासिल करना है। ये तो एक बेहतर बात है कि अब पहले कहीं पे जो तालीम थी, जो इंफॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, वो सेगमेंट कहीं एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा नहीं सकता था। लेकिन डिजिटल मीडिया और डिजिटलाइजेशन से अब लाइब्रेरियां आपके हाथ में, तो तालीम की जो रफ़्तार है, जो इंफॉर्मेशन की रफ़्तार है, वो बिलाशुबा तेज़ हुई है। जहाँ एक चीज़ के भला है वहाँ उसकी बुराई भी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। इसके साथ जो जैसे आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि कुतुब बीनी ख़त्म हो गई है। अब हमारे नौजवान हों या बुज़ुर्ग हों, वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की बजाय, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो वाज़ेह बात है आप लिख भी नहीं सकेंगे, तो अच्छे राइटर हमारे यहाँ मफकूद हो जाएंगे, एक शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। जब वो शॉर्टेज पैदा होती है तो लिखने वाले, जब पढ़ने वाले कम हो रहे हैं तो लिखने वाले भी कम हो रहे हैं। तो शायद कहीं कोई वक्त ऐसा आएगा जहाँ इन्फॉर्मेशन का एक स्टक
ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرا ایک کلچرل پہلو میں اجاگر کرنا چاہوں گا کہ آپ کا آج کا طالب علم جو ہے وہ یوٹیوب پہ سیکھ رہا ہے, وہ گوگل سے سیکھ رہا ہے, وہاں پہ جو مواد پڑھا ہوا ہے اس کے پڑھنے کے لیے یا اس کے دیکھنے کے لیے وہ اکلچرڈ نہیں ہے. اب امریکہ میں جو لرننگ کے یا جو پڑھنے کے یا پڑھانے کے جو بھی اطوار ہیں یا ان کا جو لٹریچر ہے وہ ہماری جو تہذیب ہے, جو ہمارا تمدن ہے اس سے مختلف ہے. لہٰذا وہ ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری مشرقی روایات ہیں وہ ویسٹرنائز ہو رہی ہیں. اس کا ایک نقصان میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو بہت زیادہ ہوگا. دوسرا جو ایک واضح فرق یا نقصان ہمیں نظر آتا ہے وہ اٹینڈنس کا ہے. اب اسٹوڈنٹ زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ بسر کرتا ہے. سوشل میڈیا پہ نالج کا ایک دریا یا سمندر کہہ رہے ہیں وہ بہہ رہا ہے, لیکن اس سمندر میں جیسے زاہد علی خان صاحب نے کہا کہ فلٹرائزیشن نہیں ہو رہی, چھاننی نہیں لگ رہی. ہر قسم کی نالج پڑھی ہے, اس میں تھیری بھی پڑھی ہوئی ہے, اس میں فلسفی بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن اس کی اتھینٹیکیشن نہیں ہے. اور جب تک کسی انفارمیشن کی سند نہ ہو, میرے خیال میں وہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں ایسے علم کو میرے خیال میں نفاق کہا گیا ہے کہ جب تک استناد نہیں ہے علم میں اس وقت تک اس کی جو بہم رسانی ہے اس علم کی وہ ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اقبال نے بھی کہا کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, مشکل یہی سفر ہے قوموں کی زندگی میں. تو تھوڑا سا ہمیں کنونشنلائز ہونا چاہیے ان اے مینر کہ جب ہم کسی انفارمیشن کو لے رہے ہیں تو اس کے ہر سیگمنٹ کو ہم دیکھیں کہ واقعی کیا وہ اس اثر پذیری کے تحت ہے کہ ہمارا نوجوان اس کو اٹین کرے, اس کو ایکوائر کرے. کیونکہ ونس اگر اس طالب علم کی مائنڈ میکنگ, کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو گئی تو پھر ہم اسے واپس نہیں لا سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے, وہ راستہ جو تھوڑا سا ہمارے مذہب سے, ہماری ثقافت سے, ہماری تہذیب سے گزرے. بڑا اچھا آپ نے بات کیا, آپ نے جیسے آپ نے یہ بات کی کہ مکس میتھڈ جو تھیوری ہے بہتر یہی وہ پریکٹس کرنی چاہیے. اچھی بات کی آپ نے. بہت اپنی گفتگو میں یہ بھی بتایا کہ جو ہمارے روایتی اطوار تھی, طور طریقے تھے, وہ بھی ہماری نارمس تھی, ہماری کنڈیشنز تھی, وہ تھوڑی سی اس پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں یقینی طور پر. اس لیے کہ ہم اب یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے جو گلوبل کے علاقے ہیں وہاں تک ہمارے رسائی. سر میں سے یوں کہوں گا کہ ویلیوز کا جو ڈفرینس ہے, اقداروی جو ایک تبدیلی ہے وہ بہت تیزی سے آ رہی ہے اور غیر محسوس طور پہ آ رہی ہے. شاید ہماری سوسائٹی اس کو ایبزارب نہیں کر پا رہی اور اس سے جنریشن گیپ بن رہا ہے, اور یہ خطرناک بات ہے کہ معاشرتی تصادم اس میں زیادہ ہو جائے گا. پھر نسلوں کا آپس میں جو گیپ ہے 10 سے 20 سال کی, وہ جو گیپ ہے اس میں ایک مسئلہ ہمیں درپیش آ سکتا ہے, تو اس سے ہمیں بچنا ہے. بہر جی, کسی بھی جب بھی کوئی تصادم ہوا کرتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے جو خیالات ہیں, احساسات ہیں, جو محسوسات ہیں, نظریات بھی آپ کے ہو سکتے ہیں, ان میں جب تفاوت ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ یہ صورتحال ہو سکتی. جی ظاہر علی خان صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سارا عوامل ہو رہے ہیں اس میں کہیں تخلیقی عمل متاثر ہوا ہے, کہیں ذہنی مشق بھی ہو رہی ہے, یا آسان جو سہل پسندی ہے اس نے ہمیں تخلیق سے دور کر دیا ہے؟ تخلیقی عمل نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی, میں اس کو اسی سے ملا کر آگے پیش کر دیتا ہوں کہ انفارمیشن ہم کہتے ہیں کہ سلاح کی صورت میں آ رہی ہے لیکن غیر مستند ہے. جی, اسی طرح تخلیقی عمل میں بھی ہو رہا ہے. آپ اتنے سارے چینل ہو گئے, اتنے سارے ڈرامے ہو گئے, لیکن وہ پرانے ڈراموں والا اثر کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ چربہ سازی ہے. تخلیق اگر جینوئن تخلیق ہے تو اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے, اور اگر چربہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمرشل ایک اپنے کمرشل حصول کے لیے جو ہے کامیابی کے لیے وہ بناتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے کام. تو تخلیق تو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے.
البتہ ڈیجیٹل میڈیا کو آپ ایک تربیت یافتہ آپریٹرز دے کر جو ہے نا اس کو فائدہ مند ضرور بنا سکتے ہیں. میرا جو ایمفیسائز ہے نا، میرا جو اصرار ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ کو نقصان، اور خاص طور پر پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پر معاشرتی تربیت زیرو ہے، وہاں آپ کسی کے ہاتھ میں پستول دے دیں تو وہ تو جان لیوا ہی ثابت ہوگا. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا ہمارے لیے بالکل اسی طریقے سے ایک ہتھیار ہے جس کا استعمال ہم جانتے نہیں ہیں. بہت خوبصورت بات، بہت اس کا خوبصورت. سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. ہم لاکھ ہیں امریکہ، ہم امریکہ نہیں ہیں، ہم یورپ بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک جیسے بھی نہیں ہیں. ہماری فکر اس حد تک انتہا پسندانہ ہو چکی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جب تک ہمیں تربیت نہیں دی جائے کہ ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اور آپ اس کے نتائج دیکھ بھی رہے ہیں. آپ نے اچھی بات کی ہے، اور یہ بھی ادھر سے تو یہ بھی بات نکلتی ہے کہ جو ہمارے دوسرے ہمارے مقابلے میں یا ہمارے مخالفت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تربیت کے ساتھ یہ عمل کیا ہو کہ ہمارے جو اذہان ہیں ان کو متاثر کیا جا سکے، جسے ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی ایجنڈا سیٹنگ تھیوری ہم آف نہیں کر رہے ہیں، ایجنڈا سیٹنگ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جب بھی کہیں یہ تھیوری میرے سامنے آتی ہے نا تو میں کبھی بھی اسے اتفاق نہیں کرتا. یہ کہنا کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو پروپیگنڈا کا توڑ آپ نہیں کرنا ہے. جی میں ایک شہری ہوں، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. آپ مجھے آ کر 70 اور 74 سال میں بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک جو ہمارا خراب حالات سے گزر رہے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے. ہمیں بگاڑا بھی ہم جو ہے نا خود ہی بگڑے ہیں. اپنی ہر برائی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. یہ بات میری آپ پلے باندھ لیجیے، اور یہی میرا موقف بھی ہے. لیکن ہم اس کو بہتر، میں نے پاکستانی یوتھ سے بہتر یوتھ پوری دنیا میں نہیں دیکھی. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں، ان کو سب صحیح تربیت دے کر ان کو ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہمارے جامعات یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی یوتھ کو تربیت دینا ہے، تو آپ یہی ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا دنیا میں آپ کو اوپر لے جائے گا. اور آج آپ اگر پورن سائٹ کے اندر سب سے اوپر ہیں تو اس وقت آپ تخلیق اور تحقیق میں بھی سب سے اوپر ہو سکتے ہیں. تربیت نہیں ہے، تربیت کی ضرورت ہے. یہ اچھا جو فیلڈ میں رپورٹرز ہیں ان میں بھی تربیت نہیں ہے، ان کے ادارے بھی ان کی تربیت کی کوئی کوشش نہیں کرتے. وہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا ہے. میں بہت سارے ایسے رپورٹرز کو جانتا ہوں کہ جن کو ادارے نے کی طرف سے کوئی تربیت فراہم نہیں کی کہ وہ ڈائریکٹ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر آئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا امپروو کیا کہ وہ بہترین جو ہیں رپورٹس بنا رہے ہیں، بہترین نیوز آئٹمس بنا رہے ہیں. تو صلاحیت ہے تو بنا رہے ہیں. تو میں تو بھاولپور میں خاص طور پہ بہت سارے، اور یہی ہمارے نوجوان جس کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے دن بدن میں ایسے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو میں احمد محمود میرا جو ہے روح سخن ہے. اگر اس کو صحیح تربیت ہم دے دیں بالکل تو یہی بڑا صحافی بنے گا، یہی عبداللہ طارق سہیل صاحب بن سکتے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. بہرحال کوئی باہر سے ہمیں پروپیگنڈے سے خراب نہیں کر رہا، ہماری اپنی نیت ہی نہیں ہے. جی بڑی شاندار بات کی آپ نے، اور اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ ہمارے یہاں کس چیز کی کمی اور کوتاہی ہے. اگر ہم اس کو فلفل کر لیں تو ہماری رفتار ہے وہ بھی تیز ہو سکتی ہے. جی، تخلیقی عمل کی، تعمیری عمل کی، اور جو ہمارے پاس اور بھی جو معاملات. اگر اجازت ہو تو میں ایک جملہ کہنا ہے، مجھے یاد رکھی بات. تو آپ نے کہا نا کہ تخلیق کا عمل رک گیا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کتب بینی ختم ہو گئی. آج بہنوں نے دنیا کا ترقی یافتہ ممالک کا ڈیجیٹل میڈیا اٹھا کر دیکھیے کہ وہاں پہ ہفتے میں 3 پروگرام جو ہے نا وہ کتاب پڑھواتے ہیں. ڈیجیٹل پروگرام میں وہ جو ہے کتاب، کوئی بھی رائٹر آتا ہے وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے. تو وہ کیسے دور ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے دور. ہمارے ہاں اس نے کیوں دور کیا کتاب سے؟ ہم نے صرف کہ ہمیں پہلے ہی کتاب کی طرف رجحان نہیں تھا. جی. تو ڈیجیٹل میڈیا میں ان کو بھی آپ اظہار خیال کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ بے شک مجھ سے شروع کریں، کسی اور رائٹر سے شروع کریں کہ ان کی کتاب ان سے پڑھوا لیں. اقتباسات سن لیجیے. یہ جو پروگرام ہے یہی آپ کو شوق پیدا کر دے گا. جی اچھی بات کی، اور بہت اچھی بات. ہمیں یہ بہت اچھی نشاندہی کی. الحمدللہ جو پہلا ہی ہمارا پروگرام ہے اس میں ہمیں آپ نے ہماری ڈائریکشن کو بھی درست کیا، اور آپ کی جو سجیشن ہے وہ بڑی شاندار ہے. جناب ڈاکٹر آصف ندیم صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو یہ تعلیم و تربیت ہے اس میں یہ کس طرح معاون ہو سکتا ہے؟ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ ڈیجیٹل ڈیوائس ہے،
میں نے سر اس کو اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کی تھی کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں. ہماری جو تعلیمی نظام ہے اسے اس نہج پر ڈیجیٹلائز کر دیا جائے، جیسے خان صاحب، زاہد علی خان صاحب فرما رہے ہیں کہ کتب بینی کا شوق ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر ہم اسی میڈیا کو یوز کریں. اب جو میں جنریشن گیپ کی بات پہلے کر چکا ہوں کہ ہماری جو تربیت گاہ ہے، ہماری جو تدریسی جو سینٹرز ہیں یا ادارے ہیں، وہاں پہ بھی کیا ڈیجیٹل میڈیا موجود ہے؟ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں تو ہے، لیکن ہماری کتب یا وہاں جو نوٹ ٹیکنگ ہے وہ ابھی تک اس جدیدیت کا اس پہ اشکارا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید جو ویسٹرنائزیشن ہماری تربیت میں وہ بہت زیادہ آتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اپنے مشرق کے جو ایگزامپلز ہیں وہ نہیں ہیں، مثالیں نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آواز بہاولپور ہے تو ہم یہ کہیں یہ تعلیم بہاولپور ہے. یہ ایک گیپ آ گیا نا جی کہ ہمارے جو طالب علم ہے اس کے پاس الٹرنیٹو کیا ہے ما سوا اس کے کہ وہ پروپیگنڈائزڈ پروگرامز پہ جائے، اسی یوٹیوب کو یوز کرے. اس کے علاوہ ہمارے پاس تو چارہ نہیں ہے، ہم اسے ادھر ہی بھیج رہے ہیں. اس کی راہ تو ہم نے ہموار کی ہے. تو جب تک ہم اپنے اسلاف کو، ان کے کارناموں کو، ان کے کاموں کو ہم بھی ڈیجیٹلائز کر لیتے ہیں تو وہ گیپ ہمارا فل ہو جائے گا. اور بہت خوبصورت بات کہ میں تائید کرتا ہوں زاہد علی خان صاحب کی اس بات کی کہ کتب بینی ہم یہاں سے آواز بہاولپور سے بھی اس کا آغاز ہو سکتا ہے. اور اس آغاز کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ کتنے لائکس آتے ہیں، اس پہ کتنی ہٹس آتی ہیں اس ڈیجیٹلائز کتب بینی کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں ہم بارش کا پہلا قطرہ بننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اسی طرح سے اس پروگرام کی کنٹینیوٹی رہی اور یہاں پہ چلتا رہا تو بہت سے ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں وہ کتب بینی کی طرف آ جائیں گے، اور ہم اپنے ہی کلچر کو، اپنے ہی جو مصنفین ہیں ان کو پیش کر سکتے ہیں. جی زاہد صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کے اختتام سے پہلے کوئی پیغام دینا چاہیں گے. آپ نے چونکہ یوتھ کی بات کی اور کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس میں یوتھ کی تعداد سب سے زیادہ ہے. بالکل ہے، 66% یوتھ ہے پاکستان کی. جی، تو آپ اس یوتھ کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں بالکل کہنا چاہوں گا. میں اس سے پہلے ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بہت سینئر جامعہ کے استاد ہیں، ڈاکٹر آصف صاحب بہت استاد ہیں، آپ بہت بڑا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو اسی کمرے سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں بیٹھے اسٹوڈیو، اس کا نام ہے آواز بہاولپور. آپ مجھے پوری دنیا میں دیکھ کر نہیں بتائیں گے کہیں اس سے ملتے جلتا کوئی اور نام ہو. جب تک آپ تخیل کو محدود کر دیں گے تو آپ رہیں گے بھی محدود. اقبال بہت چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ٹیگور بہت چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئے. دنیا کے جتنے بڑے مفکر ہیں وہ سارے بہت چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن تخیل ان کا بڑا تھا، آفاقی تھا. اس نے اسے پھیلاؤ دے دیا. اب آپ یہاں اس اسٹوڈیو میں اظہار خیال کر رہی ہیں اور بڑا اچھا پروگرام شروع کیا آپ نے. یہ اللہ کرے یہ جاری رہے. اسی میں آپ ہر ہفتے یہ بات لوگوں کو بتائیے کہ اپنی فکر کو، جیسے ہم نے دینیات پڑھی ہے، آج اسلامیات پڑھا رہے ہیں. یعنی کینوس پہلے وسیع تھا، آپ نے چھوٹا کر دیا. ہم نے جغرافی پڑھی، آپ مطالعہ پاکستان پڑھا رہے ہیں. پہلے کینوس بڑا تھا، آپ نے چھوٹا کر دیا. آپ یہاں فکر کو محدود کر رہے ہیں. آپ اس فکر کو پھیلائیں. بہت زیادہ وسعت. تو یہاں سے بتا لیں، میں تیار ہوں بتانے کو. مجھ سے کوئی پوچھے میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کی فکر کیسے بڑھے. تو میں آپ کو یہ 2 مثالیں دیتی ہوں کہ اسی طریقے سے میں یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی قرآن کا پیغام میں آپ کو صرف کنوے کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی شخص جو بھی بات لے کر آ رہا ہے اس کی چھان پٹک کر لیجیے. بہت ضروری. آپ فالوورز نہ بنیں. آپ فالوورز نہ بنیں. آپ اس قوم کے بوسٹ کرنے والا وہ فیکٹر بنے جو قائد اعظم نے آپ کے لیے کہا تھا. آپ کو قائد اعظم نے 47 میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کی سیاست ختم ہو گئی، اب آپ کا پڑھائی کا رول شروع ہو گیا اور پڑھ کر اس قوم کی خدمت کیجیے. اب آپ فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ یوتھ ہی سب سے زیادہ بزوانی کرتی ہے، اس کی بڑے اسے روکتے نہیں.
تو میں یوں سے کہوں گا کہ آپ اس چیز سے بچیے. پاکستان آپ کے منتظر ہے، پاکستان کے لیے سوچیے. فلاں 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 کوئی کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے. تو ہمیں اس پاکستان کا سوچیے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا کہ آپ اپنے حصے کا کام دیانتداری سے کریں، تو آپ اپنے حصے کا کام دیانتداری سے کرو. مجھے اس یوتھ سے جو ہے بہت توقع ہے. میں نے پوری دنیا میں بالکل سچائی سے کہہ رہا ہوں، پاکستان جیسی یوتھ، ٹیلنٹڈ یوتھ پوری دنیا میں آپ کو بہت پوٹینشیل ہے ہماری یوتھ میں، بہت پوٹینشیل. تو یہ میرا پیغام کہ یہ میرا پیغام ایک جملے میں یہ ہے کہ یہ یوتھ میری امید ہے. بہت خوب، بہت بہت خوب. جی، یہ یوتھ میری امید ہے. ظاہر علی خان صاحب نے بڑی شاندار بات کی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ آخر میں کوئی اپنا پیغام خاص طور پر یوتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ہمارے نوجوان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کی تعلیمی ایپٹیٹیوڈ کے انکریز کرنے کی ہے، استعداد کار بڑھانے کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اسکل اورینٹڈ ہونے کی ہے. جب ہمارے یوتھ کے پاس اسکل آ جائے گا تو ان کا جو بے مصرف وقت ہے، جو فیس بک کو براؤز ڈاؤن کرنے میں یا واٹس ایپ پہ گزرتا ہے، وہ وقت وہ کسی بہتر ڈائمنشن میں گزار سکتے ہیں. اور انہی میں سے ہی اقبال بھی نکلیں گے، انہی میں سے فیض بھی نکلیں گے، انہی میں بڑے بڑے چیزیں چھپی ہوئی ہیں. لیکن ہمیں اس پروگرام کے ذریعے، اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ ہمیں انہیں اس نوجوانوں کے بکھرے ہوئے جو یہ پانی کا ریلا ہے، یہ جو ان کا ریلا ہے، انہیں ایک سمت دینی ہے تاکہ یہ سیراب کرے اس قوم کو، اس زمین کو. ڈاکٹر صاحب، عرفہ کریم، بالکل جی. ملالہ، جی حسن، جی جنہوں نے جان قربان، یہ ہمارے پاکستانی یوتھ بے ہیں. شک، بالکل. اور یہ تو بڑے پسماندہ علاقوں کے لوگ تھے. جی اگر ان میں یہ جذبہ موجود ہے، تو اگر ہم اپنی یوتھ کو صحیح راستہ دکھائیں، انہیں بتائیں، تو کیسے یہ یوتھ آگے نہیں بڑھے گی. اور اس کے باوجود آج بھی اگر کوئی ترقی پاکستان میں کوئی ترقی ہے تو اسی یوتھ کی وجہ سے. بہت شاندار بات ہوئی آج کے اظہار خیال پروگرام کا. اب وقت اختتام پذیر ہے، اور ظاہر علی خان صاحب اور جناب ڈاکٹر آصف ندیم صاحب کی گفتگو ہم نے ملاحظہ کی، اور ہمیں لطف بھی آیا، اور بہت ساری باتیں پتہ کی بھی ہو گئیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی جو دو چار اذہان آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں تو ان سے کوئی نہ کوئی چیز پتہ کی ضرور برآمد ہوا کرتی ہے. آج کم از کم ایک بات ظاہر علی خان صاحب نے شاندار کی کہ یہ جو نوجوان ہیں میری امید ہے، اور یقینی طور پر جو امید ہوا کرتی ہے اسی پہ جو کہا جاتا ہے کہ معاشروں کی ترقی ہوا کرتی ہے. ہم اپنے معاشرتی اعتبار سے تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، اور امید ہی سب سے بڑی مستقبل کی ایک تابناکی کا سب سے بڑا ایک اشارہ ہوا کرتا ہے. اور ہمارے پاس تو یہ اشارہ بڑے واضح انداز میں ہے، اور الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہے. اور جب ان سب کی ہم صحیح ڈائریکشن میں تربیت کر دیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ انہی کی بدولت جو پاکستان ہے وہ ہمارا کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ عزیز. انہی خیالات کے ساتھ آج کا اظہار خیال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر محمد شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رفا انٹرنیشنل کالج آغاز ہے ایک خواب کی تعبیر کا، ایک روشن، پرامن اور ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر کا. رفا انٹرنیشنل کالج، جس کے قیام کا مقصد انٹرمیڈیٹ کی سطح پر پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کامرس، کمپیوٹر سائنسز اور آرٹس مضامین کے طلباء و طالبات کی عالمی معیار کے مطابق تربیت ہے. لائف اینڈ لیونگ، اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز اور اخلاقیات پر مشتمل ایک باقاعدہ مضمون ہے. ایک ایسا جامع اور ہمہ جہت نظام تعلیم جو جدید ترین علوم کی فراہمی اور ذوق آگہی کی ترویج کے ساتھ مذہبی اور اخلاقی اقدار کی بنیاد پر آئندہ نسلوں کی کردار سازی یقینی بنائے. رفا انٹرنیشنل کالج، ڈیولپنگ ہولسٹک پرسنالٹیز، a project of Rifa International University.
Rifa International College. You rise, we rise. Admissions open. FSC Pre-Medical, Pre-Engineering, ICS, Computer Science, ICOM, Commerce, FA, Humanities Arts. Why Rifa Colleges? Life and living skills, co-curricular activities, state-of-the-art labs, student portal, affordable fee structure, career counseling, highly qualified faculty. Rifa International College, a project of Rifa International University.